أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور اور قسم ہے طور پہاڑ کی وکتاب مسطور اور ایک ایسی کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے فی رق منشور ایسے ورق میں جو پھیلا ہوا ہے والبیت المعمور اور آباد گھر کی قسم ہے۔ سورۃ الطور مکیہ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی ہے۔ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے اس کا نمبر 52 ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 76 ہے۔ اس میں 49 آیات اور 2 رکوعات ہیں، اور اس سورت کا موضوع اکثر مکی صورتوں کی طرح آخرت اور رسالت ہے۔ بالعموم مکی صورتوں میں 3 مضامین بیان ہوئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت، مگر اس صورت میں توحید کا بیان نہیں ہے بلکہ آخرت کا بیان ہے اور رسالت کا بیان ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، آپ مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت فرما رہے تھے، اور ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ حج کے دنوں میں بیمار تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ام سلمہ، تم سواری پر سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے پیچھے طواف کر لو، اور میں نے سوار ہو کر طواف کیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورۃ الطور کی تلاوت کر رہے تھے۔ الطور ہر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر سبزہ ہو، اور جو خشک پہاڑ ہو اسے جبل کہتے ہیں، مگر یہاں اس پہاڑ سے مراد ایک خاص پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ پاک نے اس کے دامن میں کلام فرمایا اور انہیں نبوت اور رسالت عطا فرمائی۔ پہاڑوں کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی بنایا ہے۔ ان کا زمین میں گڑا ہوا ہونا، پھر زمین سے بلند ہونا، پھر سطح سمندر سے بہت بلندی کے باوجود ان پر پودے اور چشمے جاری ہونا، اور پہاڑوں کے اندر معدنیات کی موجودگی، سونا پہاڑوں سے نکلتا ہے، چاندی، پیتل، ہیرے، جواہرات اور پلاٹینم اور بڑی بڑی گیسیں، یہ سب پہاڑوں سے اللہ پاک نکالتا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے۔ اور قیامت کے دن اللہ پاک ان پہاڑوں کو رنگین دھنی ہوئی روئی کی طرح کر دیں گے۔ فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ
कल-इहन al-मनफूश, आप देखेंगे कि पहाड़ धुनी हुई रुई की तरह हो गए हैं। और फरमाया वतरल जिबाल तहसबुहा जामिदतन वहिय तमुर्रु मर्र सहाब, आप देखते हैं कि पहाड़ अपनी जगह पर बड़े मजबूत हैं, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह पाक इनको इस तरह हवा में उड़ा देगा जिस तरह बादल हवा में उड़ते हैं। फिर पहाड़ों को और जमीन को बहुत बुरी तरह अल्लाह पाक हिला देंगे और आसमान और जमीन को आपस में टकरा देंगे। फरमाया वहुमिलतिल अर्दु वल जिबालु फदुक्कता दक्कतम वाहिदा, पहाड़ों को और जमीन को एक ही बार उठाया जाएगा और उनको आपस में टकरा कर रेजा रेजा कर दिया जाएगा। तो ये सारे हौलनाक मनाजिर क़यामत के हैं और अल्लाह पाक इन पहाड़ों को इस तरह क़यामत के दिन चलाएगा जिस तरह के बादल के टुकड़े चल रहे हैं। वह किताब मस्तूर, और लिखी हुई किताब, बड़ी तरतीब से जो किताब लिखी जाए उसको मस्तूर कहते हैं। लिखना और लिखने की तालीम देना ये अल्लाह पाक का इंसान पर बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, फरमाया आपका रब बड़े करम वाला है जिसने इंसान को कलम के जरिए लिखना सिखाया। और अल्लाह पाक ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उसे कहा लिख। उसने कहा या अल्लाह क्या लिखूं? फरमाया क़यामत तक जितने इंसान आने हैं उनके नाम लिख, उनके वालिदैन के नाम और उनकी उम्र, उनका रिज्क, कितनी देर वो दुनिया में रहेंगे, क्या कुछ खाएंगे, और आखिर में ये भी लिखो कि वो खुशबख्त हैं या बदबख्त, जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे। तो किताब मस्तूर से मुराद लौह महफूज या तमाम आसमानी किताबें जो अल्लाह पाक ने अपने अंबिया पर नाज़िल फरमाई, जिनमें तौरात, इंजील, ज़बूर, सुहफ़ अंबिया, सुहफ़ इब्राहीम, सुहफ़ मूसा, और ये सारी किताबें, ये सारी की सारी मुराद है। अल्लाह पाक अपनी मखलूक़ात में से 5 अजीम चीज़ों की कसम खाकर एक बात फरमा रहा है। पहली कसम पहाड़ों की, दूसरी कसम लिखी हुई किताबों की, फी रक़्म मंशूर, रक़्म हर उस पतली चीज़ को कहते हैं जिस पर कुछ लिखा जा सके। पिछले ज़माने में बिलउमूम हिरन की खाल पर लोग लिखते थे। तौरात की कुछ नसीहतें भी हिरन की खाल पर लिखी हुई थीं और बाकी तख्तियों पर लिखी हुई थीं। तो फरमाया कि वो औराक जो फैले हुए, यानी जिन्हें खोल कर पढ़ा जा सकता है, उनकी कसम अल्लाह पाक ने आसमानी किताबों की और उनके औराक की और उनकी तहरीरों की कसम खाई है। वल बैतुल मामूर, और आबाद घर। बाद मुफस्सिरीन किराम तो फरमाते हैं इससे मुराद बैतुल्लाह शरीफ है, खाना काबा है, जो हर वक्त आबाद रहता है हाजियों से और तवाफ करने वालों से और उम्रा करने वालों से। और अक्सर मुफस्सिरीन किराम ये फरमाते हैं, हदीस में भी ये आता है, सही मुस्लिम की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात 7वें आसमान पर तशरीफ ले गए तो आपने वहां देखा कि बैतुल मामूर की एक दीवार के साथ टेक लगाए हुए सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। तो चूंकि जमीन में भी अल्लाह का आबाद घर हजरत इब्राहीम ने बनाया था, इसलिए आसमान में भी उनको उस घर के करीब बिठाया गया जो फरिश्तों की इबादत का मरकज है।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المعمور میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک بار جو عبادت کر کے چلے جاتے ہیں پھر قیامت تک ان کی باری نہیں آتی۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ اور ہر آسمان کے مرکز میں ایک بیت معمور ہے جہاں اس آسمان کی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے، اور آسمان کا بیت معمور زمین کے بیت معمور کے بالکل اوپر واقع ہے۔ اگر وہ بیت معمور اوپر سے گرایا جائے تو سیدھا بیت اللہ شریف کے اوپر آ کر گرے گا۔ تو یہ اللہ پاک نے جس طرح زمین کا مرکز بیت اللہ کو بنایا ہے، اس طرح آسمان کا مرکز بیت المعمور کو بنایا۔ والسقف المرفوع، اور قسم ہے اس چھت کی جو بلند کی گئی ہے، والبحر المسجور، اور قسم ہے موج زن سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، کوئی بھی اس کو ہٹانے والا نہیں ہے۔ والسقف المرفوع سے مراد آسمان ہے۔ چھت جتنی بلند ہو اتنی ہی مضبوط اور خوبصورت ہوتی ہے، تو اللہ پاک نے آسمان کو ایسی بلند چھت بنایا ہے کہ جو ہمیں کھلی آنکھوں سے نظر بھی آ رہی ہے، حالانکہ وہ بہت بلندی پر ہے، اور اس میں اللہ پاک نے ہمارے نظام شمسی جیسے بے شمار نظام قائم فرما دیے ہیں، اور وہ سارے کے سارے سیارے اور ستارے اور سورج اور چاند سب حرکت میں ہیں، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، اور کوئی اپنے روٹ سے باہر نکل کر کسی دوسرے سے ٹکراتا نہیں، اور ان میں پنکچویلٹی بڑی ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے جس طرح سورج اپنے وقت پر نکلتا اور وقت پر غروب ہوتا تھا، یہی حال چاند کا ہے۔ اس میں کوئی کسی قسم کی بے ترتیبی واقع نہیں ہوئی، اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ والبحر المسجور، مسجور کے بہت سے معانی ہیں۔ ایک معنی تو ہے لبالب بھرا ہوا، عرب کہتے ہیں سجر الماء النہر، پانی نے دریا کو بھر دیا۔ اور مسجور کا ایک معنی ہے باندھا ہوا، کہتے ہیں سجر الکلب ای شدہ بالساجور، اس آدمی نے کتے کو باندھ دیا پٹے کے ساتھ۔ تو فرمایا سمندر کو بھی ہم نے باندھ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ زمین پر چڑھائی نہ کر دے، اور اگر زمین پر سمندر کا پانی آ جائے تو اس زمین کی مخلوق ایک دن بھی زندہ نہیں رہ سکتی، اور ساری کی ساری پانی کی نظر ہو جائے گی۔ اور مسجور کا معنی بھڑکتا ہوا اور ابلتا ہوا بھی ہے، جیسے کہ فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قیامت کے دن سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ اور دنیا کے سمندروں کے نیچے بھی اللہ پاک نے ایسی ہیٹ رکھی ہے کہ اس کا پانی ہر وقت ابلتا رہتا ہے اور بھاپ بن کر اوپر اٹھتا رہتا ہے، جس سے لاکھوں کروڑوں گیلن پانی اللہ پاک زمین والوں پر برساتا ہے۔ بہرحال البحر المسجور کا معنی روکا ہوا سمندر، بھڑکایا ہوا سمندر، یا پھر بھرا ہوا لبالب بھرا ہوا سمندر۔
اس کی قسم ہے، یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ پاک کی کہ زمین ہر وقت حرکت میں ہے اور اپنے سمندر سمیت حرکت میں ہے، یعنی اس کی بڑی تیز رفتاری سے گھومنا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سمندروں کا بھی گھومنا، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی نشانی ہے۔ 5 قسمیں کھا کر اللہ پاک نے فرمایا کہ ان عذاب ربک لواقع، چونکہ یہاں خطاب منکرین اور مکذبین سے ہے، اس لیے قیامت کا دن ان کے لیے واقعی عذاب کا دن ہوگا۔ فرمایا کہ عذاب اللہ کا واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، کوئی اس کو روک نہیں سکے گا۔ دنیا کی کسی طاقت میں یہ مجال نہیں کہ وہ قیامت کے قائم ہونے کو روک سکے۔ جب اللہ پاک زمین و آسمان کا نظام تہوبالا کر دیں گے اور آسمان کو بدل کر نیا آسمان بنا دیں گے اور زمین کو بدل کر نئی زمین بنا دیں گے، تو اس پر جتنے بھی درخت ہیں، مکانات ہیں، پہاڑ ہیں، یہ سب صاف کر کے اس کو ایک صاف پلیٹ کی طرح بنا دیا جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے بہت تیز چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، تو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود رہے ہیں۔ فرمایا کہ آسمان اس دن لرزے گا۔ تمورو کا معنی ہے آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہلنا اور حرکت کرنا۔ آسمان بھی لرزے گا، زمین بھی لرزے گی اور پہاڑ چلیں گے، بہت تیز تیز چلیں گے، اللہ کے حکم سے ہوا میں اڑتے پھریں گے۔ پھر سب پہاڑوں کو ریت کی طرح بھن بھرا کر دیا جائے گا اور وہ سارے پہاڑ ختم ہو جائیں گے، صرف زمین باقی رہے گی، پہاڑوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ فرمایا اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بہت برے حالات ہوں گے اور ان کو اللہ کے غضب کا اور اللہ کے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الذین هم فی خوض یلعبون، مولانا محمد جونا گڑھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں، اور ڈاکٹر اسرار احمد نے کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی خوش گپیوں میں کھیل رہے ہیں، اور مولانا عبدالسلام بن محمد نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی فضول بحث میں کھیل رہے ہیں۔ اصل میں خاضہ یخوض کا معنی ہوتا ہے پانی میں اتر جانا، تو پھر اس کو اس معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا کہ جب لوگ فضول بحث و تمہیس میں الجھ جائیں تو اس کو کہتے ہیں خوض۔ میں یہ اللہ کے دشمن، انبیاء کے مخالف، یہ اپنی فضول گفتگو میں اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو پرامن سمجھ رہے ہیں، ان کا امن اور ان کی حالت بہت خراب ہونے والی ہے۔
یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ دھکیلے جائیں گے جہنم کی آگ کی طرف سخت دھکیلنا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا پھر یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تمہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا؟ فرمایا انہیں دھکیل دھکیل کر دھکے مار مار کر جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور انتہائی ذلت اور رسوائی کے عالم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ٹانگوں سے پکڑ کر انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ افسحر ھذا، تم تو کہتے تھے کہ پیغمبر جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر اپنا جادو چلاتا ہے، اب دیکھو یہ جہنم تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اسے دیکھ کر بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے یا نہیں نظر آ رہا؟ اگر تمہیں اپنی آنکھوں سے جہنم نظر آ رہی ہے تو پھر ابھی سے سمجھ جاؤ، کیونکہ قیامت کے دن یہ سارے مناظر آنے والے ہیں۔ ترجمہ ایک بار، والطور، اور قسم ہے طور پہاڑ کی، وکتاب مسطور، اور ایک ایسی کتاب کی جو لکھی ہوئی ہے، فی رق منشور، ایسے ورق میں جو پھیلا ہوا ہے، والبیت المعمور، اور قسم ہے آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور قسم ہے اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی، والبحر المسجور، اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی، ان عذاب ربک لواقع، بلا شبہ یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، ما لہ من دافع، کوئی بھی اس کو ہٹا دینے والا نہیں، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، وتسیر الجبال سیرا، اور پہاڑ چلیں گے بہت تیز چلنا، فویل یومئذ للمکذبین، تو جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بہت بڑی ہلاکت ہے، الذین هم فی خوض یلعبون، وہ لوگ جو اپنی فضول بحث میں کھیل رہے ہیں، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن وہ جہنم کی آگ کی طرف دھکیلے جائیں گے، سخت دھکیلا جانا،
هذه النار التي كنتم بها تكذبون یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. افسحر ھذا، تو کیا پھر یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم کچھ دیکھ نہیں رہے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.